अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर हयात। ब्रिगेडियर रिटायर्ड खान मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे हल्का बस्ती बाग की सियासत के हवाले से और आज़ाद कश्मीर की मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएं कि बस्ती बाग की सियासत में आप इंटर हुए और सूरत हाल को कैसे देखते हैं। बस्ती बाग की जो सूरत हाल है ओवरऑल पार्टी की तरफ से भी, जिस पार्टी को आप लीड कर रहे हैं इस हल्के में, जिस पार्टी की तरफ से आप कैंडिडेट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या सिचुएशन देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने पार्लियामेंट हाउस में हमें इनवाइट किया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू सुनाने के लिए कहा। देखिए, बस्ती बाग का जहाँ तक ताल्लुक है तो बस्ती बाग बहुत इम्पॉर्टेंट हल्का है, बहुत इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूंसी है और यहाँ पे दोनों जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी, माजी में भी इनका बड़ा कांटेदार मुकाबला रहा है। दो के दरमियान में 2021 में पीटीआई का जो कैंडिडेट था वो इलेक्शन जीत गया, लेकिन ज़्यादा ऐसा सस्टेन नहीं कर सका। बहरहाल मुख्तसर ये कि बस्ती हल्का इस वक्त पॉलिटिकली चार्ज है और चार्ज इस लिहाज से है कि मुझे दिसंबर से लेके मई तक के मौका मिला तो मैंने कंप्लीट हल्के का दौरा किया, वहाँ पे लोगों से बातचीत की, छोटे बड़े जो गैदरिंग्स थी वो की और लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू पुट अक्रॉस किया और 90% बल्कि मैं उससे भी प्लस कहूँ कि लोगों ने मुझे लबैक कहा। मुझे कहीं से भी कोई नो की आवाज़ नहीं आई और सब ने मुझे वेलकम भी किया। उसकी मेन वजह ये थी कि मैंने एक ऐसा एजेंडा दिया जो कि विजनरी था और नौजवानों के लिए था, लोकल अवाम के लिए था, जो लोकल लोग थे उनकी बेहतरी के लिए था, इलाके की तरक्की और तामीर के लिए था। तो बड़ा वेलकमिंग है। उस लिहाज से लोग इस वक्त इंतज़ार में हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुझे टिकट दे और मैं उनके जो देरीना मुतालबात हैं अल्टीमेटली इलेक्ट होकर तो उनको इम्प्लीमेंट करो। उस लिहाज से लोग काफ़ी मुझसे तवक्कुआत रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तवक्कुआत रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है उससे बहुत तवक्कुआत रखते हैं। अच्छा, ये हल्का, सॉरी आपकी बात कर, ये हल्का जो है वो पीपल्स पार्टी के पास भी है अभी इसका, और इससे पहले पीटीआई के पास है। तो कैसे नून लीग तो पिछले 3 इलेक्शन यहाँ से आती रही है, तो कैसे इसको वापस लाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने। यकीनन इस वक्त पाकिस्तान पीपल पार्टी के वज़ीर सिटिंग मिनिस्टर बैठे हुए हैं ज़िया कमर साहब और उनके पास वजारत भी बड़ी तकड़ी है, लेकिन गुजारिश ये है कि पिछले जो 3 इलेक्शन 2021 में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट हार गया और 2023 में भी, इसके बावजूद कि पूरी ताकत उसके साथ थी, पूरी स्टेट उसके साथ थी, पूरा फेडरेशन उसके साथ था। बात यह है कि इसीलिए उसी खला को पुर करने के लिए तो मैं आया हूँ, ताकि वो खला पुर हो, क्योंकि लोगों की डिमांड और लोगों की जो चॉइस है वो मुख्तलिफ है। तो उसी चीज़ को पुर करने के लिए आया हूँ और इंशाल्लाह अब चूँकि मैं आया हूँ तो लोगों से पहले तो कंसेंट लेके आया हूँ और कंसेंट लेके दोबारा जब मैं लोगों में गया हूँ तो लोगों ने बड़ी पजीराई की है। तो इंशाल्लाह लोगों की जो ख्वाहिशात हैं वो भी पूरी की जाएंगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को विक्ट्री दिलवाएंगे। मैं ज़ात के लिए नहीं आया हूँ, मैं लोगों के लिए आया हूँ। जब आया हूँ तो लोगों ने वेलकम किया है, तो जब वेलकम करते हैं लोग तो यकीनन वो कामयाबी के लिए मेरे एक मजबूत हथियार के तौर पे सामने आएंगे और इंशाअल्लाह जब मुझे मौका मिला कामयाब होके सामने आने का तो फिर उनके देरीन मुतालबात भी पूरे होंगे और वो सारी महरूमियाँ जो इस पिछले दौर में वहाँ के लोगों के साथ हुई हैं उन सारी महरूमियों का इजाला करेंगे। इस हल्के में हैवी वेट कैंडिडेट्स हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी से कमरुज़्ज़मान साहब भी हैं, ज़िया कमर साहब भी हैं, मुस्लिम लीग नून से मुश्ताक मनाज भी कैंडिडेट हैं, राजा यासीन साहब भी मुस्लिम लीग नून में हैं। इसके अलावा पीटीआई की जो कैंडिडेट हैं वो भी 2-3 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट पीटीआई के हैं। अब देखेंगे कि किसको टिकट देते हैं। इसके अलावा साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास भी इस हल्के के स्ट्रॉन्ग जो है वो कैंडिडेट है। तो कैसे आप कैसे समझते हैं कि कैसे इन तमाम में आप इन तमाम में बेहतर। बहरहाल मैं ये तो नहीं कह सकता कि इन तमाम में बेहतर हूँ, क्योंकि ये अपने मुँह लोग आपको जी अपने मुँह मियाँ मिट्टू नहीं बनना चाहिए। नहीं, लोगों को कैसे आप कन्विंस करेंगे कि आपको वोट दें। और मैं समझता हूँ कि मैं कन्विंस कर चुका हूँ, कन्विंस करूँगा नहीं, मैंने कन्विंस कर लिया लोगों को, क्योंकि लोगों ने इन सारे लोगों को देख लिया है। ये अपने अपने दौर में वज़ीर भी रहे हैं, MLAs भी रहे हैं,
تو لوگوں نے ان کو دیکھ لیا. اب جب میں آیا ہوں تو مجھے جو لوگوں نے ویلکم کیا تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے مجھ میں کچھ پہلے سے مختلف پایا ہے اور کچھ پرامسنگ پایا ہے. کیونکہ ظاہر ہے میں روایتی سیاست کا حامی نہیں ہوں, میں آؤٹ آف دا باکس کام کرنے کا حامی ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ویژن میں نے دی ہے تو اس ویژن کے مطابق انشاءاللہ لوگوں نے ویلکم کیا ہے. تو جب ویلکم کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری ویژن سے متفق ہے. اگر میری ویژن سے متفق ہے تو یہ جو باقی کینڈیڈیٹ گزر چکے ہیں, خواہ وہ تنویر الیاس صاحب کی آپ نے بات کی, اپنے دور میں وزیر اعظم بھی رہے, لیکن بدقسمتی سے لوگوں کی سیٹسفیکشن کا ایلیمنٹ نہیں رہا. پھر باقی جو لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے دور میں جو کام کیا تو کسی نہ کسی صورت میں عوام کی پذیرائی نہیں ہو سکی. پھر جو ڈویژن عوام میں زیادہ کی گئی, برادریزم کا ووٹ, جی برادریزم کا بدقسمتی سے پرچار بہت زیادہ کیا گیا, جس کی وجہ سے عوام میں نفرت آئی ہے. تو میں اسی بت کو مٹانے آیا ہوں کہ یہ جو نفرت کی دیواریں ہیں, برادریوں کی دیواریں ہیں, نفرت والی دیواریں مٹائیں. برادریاں رہیں گی لیکن برادریوں کو ہم نے اس حساب سے آپس میں جوڑنا ہے, پل بنا کے, کہ ہم ایک بڑی قوم کی صورت میں ان چیزوں کو لائیں گے. جب قوم ہماری مضبوط ہوگی تو پھر ترقی کے راستے کھلیں گے, نوجوانوں کے لیے ہم راستے پیدا کریں گے, نوجوانوں کی ترقی ہوگی, علاقے کی ترقی ہوگی, تو پھر وہ جتنے بھی ماضی کی خرابیاں یا خامیاں ہیں یا محرومیاں ہیں تو وہ انشاءاللہ دور ہوں گی. جب وہ ساری دور ہوں گی تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ یقیناً ان کا معیار زندگی بلند ہوگا, ان کا سر فخر سے بلند ہوگا, اور انشاءاللہ وہ جو اس وقت کچھ لوگ ہوسٹیج بنائے گئے ہیں, ان کو ایلینیٹ کیا گیا ہے یا کسی نہ کسی طور پہ محروم رکھے گئے, تو ان کی جب محرومیاں دور ہوں گی تو علاقے میں تعمیر و ترقی کا بھی آغاز ہوگا اور ساتھ محبت اور پیار کا اور ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ بھی آئے گا. تو یہی میں ایک ویژن لے کے آگے چل رہا ہوں اور اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائے. اور کیا منشور لے کر آپ جا رہے ہیں؟ نوجوان ہیں, بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی ووٹس کی ہے, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں یہی برادریزم کے نعرے لگوا کر پھر بعد میں کینڈیڈیٹس جو ہے وہ فون بھی نہیں اٹھاتے. یہ بڑی امپارٹنٹ بات کی ہے, چونکہ میرے ویژن کا جو بلک ہے وہ نوجوان ہی ہے, اور نوجوانوں کا سلسلہ تعلیم بھی ہے, لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہے. تربیت سے ہٹ کے جو بہت اہم بات یہ ہے کہ تعلیم تو نوجوان کر لیتے ہیں, تربیت بھی حاصل کر لیتے ہیں, ہنر بھی حاصل کر لیتے ہیں, لیکن پرابلم کیا آتا ہے کہ نوجوان جب تعلیم اور تربیت کمپلیٹ کر کے جاب کے پروسیس میں آتے ہیں تو جاب میں ان کو بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. وہاں ان کو میرٹ سسٹم نہیں ملتا تو پولیٹیکل بیسس پہ ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں, ذاتیات پہ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہیں, تو لوگوں کا جو نوجوانوں کا جو ڈسسیٹسفیکشن کا ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو میں نے اس کے لیے یہ پلان کیا ہے کہ انشاءاللہ ایک میرٹ سسٹم قائم کیا جائے گا, اور میرٹ کے بیس پہ لوگوں کو انڈسکریمنیٹلی, اور وہ کسی برادری, کسی سیکٹ, کسی علاقے سے ہیں, تو ان لوگوں کو جاب دیا جائے. تو ڈیفینیٹلی جب میرٹ پہ ان کا بھروسہ ہوگا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مینوپولیشن کے گراؤنڈ نہیں ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ میں وہ روایتی سیاستدان نہیں ہوں گا کہ لوگوں کو یہ کہوں, نوجوانوں کو یہ کہوں کہ آپ میری گاڑیوں کے پیچھے دوڑیں یا میرے پیچھے لگے رہیں, بلکہ ان کو کہوں گا کہ تعلیم اور تربیت کی طرف جائیں. میں آپ کے لیے سپورٹیو ہوں گا, ہر نوجوان کے لیے, ہر طبقے کے لیے, ہر علاقے کے لیے سپورٹیو ہوں گا. پھر ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے ہم ایونیوز تلاش کریں گے اسکالرشپ کے, انٹرنیشنل لیول پہ جانے کے, نیشنل لیول پہ جانے کے, تاکہ ہمارے نوجوان پورے پاکستان میں اپنی صلاحیتیں منوا سکیں, پورے پاکستان میں اپنی کنٹریبیوشن دے سکیں, اپنی خدمات دے سکیں. تو انشاءاللہ وہ جو ایک اسٹیگنیشن سی ہے آزاد کشمیر میں, کیونکہ آپ کو پتہ آزاد کشمیر چھوٹا سا علاقہ ہے, اس میں جاب اپرچونیٹیز تو اتنی ہے نہیں, تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو باہر نکالنا ضروری ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی اور پھر ہنر والی اسمال انڈسٹری لگانا, جی اسمال اور میڈیم انڈسٹریز جس کو SMEs کہتے ہیں, وہ لگا کے لوگوں کے لیے ہم نے انٹرپرینورشپ قائم کرنی ہے. وہ جو انٹرپرینورشپ ہے اس میں لوگوں کو ہم اس قابل بنائیں گے کہ وہ جاب سیکر نہ بنیں, جاب گیور بنیں. جب جاب گیور بنیں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ محرومیاں بھی دور ہوں گی, اور لوگ اس قابل ہوں گے کہ وہ کہیں ڈپینڈنسی کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا. وہ خود بخود اپنی انڈسٹری پہ لگائیں گے, اپنے لیے جاب تلاش کریں گے, بلکہ جاب گیور بنیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ انٹرنیشنلی جب اسکالرشپ ملیں گے ہمارے بچوں کو, کیونکہ جنرلی جو بچے ہیں وہاں کے آزاد کشمیر کے بڑے لائق بچے ہیں, لیکن ان کو پالش کرنا بڑا ضروری ہے, ان کو ایک فیوچر گائیڈ لائن دینی بڑی ضروری ہے. تو وہ انشاءاللہ, میں خود چونکہ تعلیم دان رہا ہوں اور فوج سے بھی میرا تعلق ہے, آرگنائزیشن اور ایڈمنسٹریشن یا لاجسٹک بھی میری مضبوط ہے, تو میں بچوں کے لیے وہ راستے تلاش کروں گا کہ آپ دنیا میں جا کے کنٹریبیوٹ کریں, یہاں پہ پاکستان کا نام بھی پیدا کریں, کشمیر کا نام بھی پیدا کریں, اپنی فیملی کا نام بھی پیدا کریں, اور اپنا آپ کا بھی ایک اچھا فیوچر بنائیں. تو وہ سارے ویژن لے کے میں انشاءاللہ آیا ہوں. تو نوجوان میرا مین فوکس ہے. پھر نوجوانوں کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز آپ سے گزارش کروں کہ 3 فیسلٹیز بڑی ضروری ہوتی ہیں کسی بھی علاقے کی ترقی کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ وہاں بیسک کیا اسکول کالجز موجود ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ کیا وہ کوالٹیز کی ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ کیا وہاں پہ جو بیسک ہاسپٹل فیسلٹیز ہیں یعنی میڈیکل فیسلٹیز موجود ہیں. اور نمبر 4 یہ ہے کہ کیا لوگوں کو
وہاں پہ اپنی جاب کے لیے کوئی کسی نہ کسی صورت میں روزی کمانے کا طریقہ کار ہے. تو انشاءاللہ ان 3 چیزوں کو فوکس کر کے میں آگے جب چلوں گا تو وہ جو آپ نے فرمایا کہ نوجوانوں کے لیے، تو آئی تھنک فوکس نوجوان ہے. جب نوجوان آن جاب ہوگا تو نوجوان کے جو والدین ہیں یا فیملی ہے تو وہ کسی نہ کسی صورت میں اس وقت جو فرسٹریشن کا شکار ہے وہ فرسٹریشن نہیں ہوگی بلکہ ایک ہوپ ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوپ لے کے آگے چل رہے ہیں اور اسی ہوپ کے آگے ہم سارے کے سارے جب اس ویژن پہ کام کریں گے تو آنے والے وقت میں آزاد کشمیر میں محرومیاں دور ہوں گی اور خاص کر کے باغ میں یہ محرومیاں دور ہوں گی. اور باغ میں بھی وسطی باغ میں ہم کوشش کریں گے کہ کوئی نوجوان بغیر جاب کے نہ رہے بلکہ کسی نہ کسی جاب پہ لگا رہے، تعلیم کمپلیٹ کرے اور اپنے لیول پہ جہاں تک وہ تعلیم کے لیول پہ جا سکتا ہے وہاں پہنچ کے اپنی نوکری کی تلاش میں لگا. اچھا، پیپلز پارٹی نے یہ کیا ہے کہ ابھی بڑی تعداد میں ہیلتھ سیکٹر میں، ایجوکیشن میں جابس جو ہے وہ آفر کی ہیں. 1-2 مہینے رہ گئے اس گورنمنٹ کے، تو ظاہر ہے اگر جابس وہ آفر کریں گے تو لوگ جو ان کی طرف جائیں گے یا آپ کو ووٹ دیں گے. تو آپ نے اس کا کیا؟ یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے. دیکھیں یہ جو ایک طرح سے یہ 6-8 مہینے پاکستان پیپل پارٹی کو ملے ہیں تو انہوں نے لوگوں کو بغیر میرٹ کے، بغیر دیکھے ہوئے جابز بھی آفر کیے ہیں، اسکول کالجز کو اپ گریڈ کیا ہے جو اگلے 20-25 سال کا بجٹ بھی یہ کام پورا نہیں کر سکتا. تو یہ ساری کی ساری ایک فلمی دنیا ہے، امیجینیشن پہ کام کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان بھی سمجھتے ہیں، لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ساری جو چیزیں جو ہوئی ہیں انہوں نے جلدی میں کی ہیں، یہ صرف اور صرف اس لیے کی ہیں کہ آئندہ کے لیے الیکشن جیت سکیں اور لوگوں کو ورگلا سکیں. ایسی چیز پریکٹیکلی نہیں ہے کیونکہ پہلے ہی دیکھا آپ نے کہ ڈسپیوٹس پہلے ہی شروع ہو گئے ہیں. یہ باغ کی حد تک نہیں ہے بلکہ پورے آزاد کشمیر میں اس طرح کا ایک سلسلہ لایا گیا ہے. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹیز اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہیں. جب بجٹ سپورٹ نہیں کر رہا، گراؤنڈ ریئلٹیز سپورٹ نہیں کر رہی ہیں. ایک اسکول یا کالج ہے جہاں پہ 10 ویکینسیاں تھیں وہ انہوں نے 30 لگا دی ہیں. تو کہاں سے وہ جب جو آرگنائزیشنل میتھڈز ہیں وہی پورے نہیں ہوئے تو پھر آنے والے وقت میں وہ اس کو سپورٹ کیسے کیا جائے گا؟ نہ تو ایتھرائزیشن کے حوالے سے سپورٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ میں سمجھتا ہوں پے اینڈ پرکس اینڈ پریویلیجز کے حساب سے پورا کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری جو ایک امیجنری چیزیں کی گئی ہیں یہ وقتی طور پہ لوگوں کو سہارا دینے کی، تو شاید یہ سسٹین نہ کر سکے. جب سسٹین نہیں کر سکیں گی تو بجائے فائدے کے ان کو ان سارے کام کرنے کا جلدی میں جو ہسٹ میں کام کیے ان نے اس کا نقصان ہوگا. اچھا، ایک چیز یہ بتا دیں کہ ووٹر لسٹ کے حوالے سے بڑے لوگوں کے خدشات ہیں کہ جس فیملی سے آپ بلانگ کرتے ہیں ووٹ بڑے کم کیے گئے ہیں یا ووٹ کا اندراج اس طرح نہیں کیا گیا یا ووٹر لسٹوں میں کوئی گڑبڑ کی جا رہی ہے. یہ سننے میں آیا ہے کہ باغ میں خاص کر کے یہ چیز بڑی بدنیتی پہ مشتمل ہے کیونکہ وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس ایڈمنسٹریشن نے بائسز دکھائے ہیں اور بائسز دکھا کے انہوں نے کچھ جو ایریاز کے ووٹس ہیں تو وہ زیادہ کیے ہیں اور کچھ کو کم کیے ہیں. یعنی 20-20 سال کے جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی لسٹوں سے نہیں نکالا. اور دوسری سائڈ پہ لوگوں کو 2-3 کام کیے ہیں، ڈسپلیس کیا ہے اور ڈسپلیس کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو کام کیا ہے کہ ڈیلیشن کی ہے. اب جب ڈیلیشن کی ہے تو اس میں جو لوگ بھی یہاں پاکستان میں مختلف جگہوں پہ سیٹل ہیں، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کے بے شمار لوگ اس وقت پاکستان کے مختلف صوبوں میں جب وہاں پہ سیٹل ہیں ان لوگوں کے ووٹ نکال دیے گئے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے بدنیتی پہ مشتمل ایک لایا عمل ہے جو کنڈیمنیبل ہے اور ہم توقع کرتے ہیں چیف الیکشن کمیشن آف آزاد جموں اینڈ کشمیر سے کہ اس کا فوری طور پہ یہ جو سارا کچھ کیا گیا ہے اس کی تصحیح ہونی چاہیے. وہ لوگ جن کو اپنے بیسک حق سے محروم کیا گیا ہے تو ان کو فوری طور پہ ووٹر لسٹوں میں ڈالا جائے اور اپڈیٹ کی جائیں ووٹر لسٹیں تاکہ لوگوں کی محرومیاں نہ ہوں. ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ اس پروسیس میں تو پھر فیک ووٹنگ ہوگی. جب فیک ووٹنگ ہوگی تو پھر اس کو کون مانے گا؟ تو یہ پہلے سے ایک طرح سے میں آپ کو کہوں کہ پری پول ریگنگ کے زمرے میں آتا ہے یہ سارا کام، جس کو کسی صورت میں وہاں کے لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. بجائے یہ کہ کل یہ مسائل کھڑے ہوں کہ آج یہ مسئلے حل کرنے کی ضرورت ہے اور فوری حل کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ بھی میں گزارش کروں گا آپ کے میڈیا کے توسط سے کہ وہ لوگ جو یہاں پہ اس وقت براجمان ہیں باغ میں خاص کر کے اور وہ کسی نہ کسی صورت میں ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کو مدد دے رہے تو ان لوگوں کو یہاں سے نکالا جائے. یہاں کا لوکل نہیں ہونا چاہیے ایڈمنسٹریشن میں، نہ تو ڈپٹی کمشنر ہو نہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں یا پھر پولیس کے لوگ جو خاص کر کے کسی نہ کسی صورت میں کسی طبقے کے ساتھ یا کسی پریشر گروپ کے ساتھ اٹیچ ہے ان کی فوری طور پہ پوسٹنگ ہونی چاہیے اور یہاں پہ ایماندار آفیسر تعینات کیے جائیں تاکہ فری اینڈ فیئر پولنگ ہو اور باغ کے جو رزلٹس ہوں وہ کسی صورت میں بھی متنازع نہ بنیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ مجھے بتا دیں آخری کے ٹکٹ کے حوالے سے ہی کہ مشتاق مناز صاحب بھی مسلم لیگ نون سے کینڈیڈیٹ ہیں اور انہوں نے کافی لوگوں سے ماضی میں وعدے بھی کیے جس میں راجہ یاسین صاحب ہیں، خضر رفیق صاحب ہیں. تو سوال میرا یہ ہے
کہ کتنے فیصد امیدوار جو ہے وہ آپ کی فیور میں ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر سے کتنی سپورٹ آپ کو جو لوکل؟ دیکھیں بڑا واضح جو ہے 3 میرے ساتھ جو کینڈیڈیٹ تھے، جس میں راجہ سعید انقلابی صاحب ہے وہ میرے حق میں وڈرا ہو چکے، انہوں نے اعلانیہ کہہ دیا۔ راجہ شیر ایاز صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں یہاں اسلام آباد میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے، وہ میرے حق میں وڈرا ہو گئے ہیں۔ راجہ انصار شائخ صاحب ہیں، وہ میرے حق میں وڈرا ہو گئے ہیں۔ میرا اور راجہ یاسین کا یہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے سپورٹیو ہیں۔ میں راجہ صاحب کو اگر ٹکٹ مل جاتا ہے تو راجہ صاحب کی سپورٹ میں ہوں، راجہ صاحب کو اگر ٹکٹ مل جائے مجھے ٹکٹ ملتا ہے تو راجہ صاحب میرے سپورٹ میں ہے۔ تو اب میرا خیال ہے بڑا کلیئر سا ایک واضح میں کہتا ہوں مینڈیٹ تو آ چکا ہے، اور پھر علاقے میں جو پچھلے 4-5 مہینے میں نے کام کیا ہے تو وہ تو سب کے سامنے ہے، وفاقی وزراء کے سامنے ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر کی قیادت کے سامنے ہے، اور خاص کر کے مسلم لیگ نون کے جو سرکردہ لوگ ہیں فیڈرل لیول پہ ان کے سامنے ہے۔ سب رپورٹیں آ چکی ہیں مختلف ایجنسیوں کی بھی، گراؤنڈ ریئلٹیز کی انٹرویو بھی ہو چکا، ہم نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اپنے پوائنٹ آف ویو پٹ اکراس کیا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب نے بڑی توجہ سے میری بات چیت سنی ہے، اور مجھے امید ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جیسی پرسنالٹی وہ کسی صورت میں بھی پارٹی پہ کسی انڈیویجول کو پریفر نہیں کریں گے۔ پارٹی کا جیتنا ضروری ہے، پارٹی کو سیٹ نکالنا ضروری ہے، بجائے یہ کہ کسی انڈیویجول کو خوش کیا جائے، اور خاص کر کے ایسے انڈیویجول کو جس نے ماضی میں بار بار ہارا ہے۔ 2021 کے الیکشن آ رہے، 2023 کے الیکشن آ رہے، بلدیاتی الیکشن آ رہے، تو پھر کیا پارٹی کو نقصان دینا اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں پارٹی کو ہم نے جتوانا ہے، میں تو پارٹی کو جتوانے آیا ہوں اور پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں، پارٹی کو جتوانے بھی آیا ہوں، پارٹی کو عزت دلانے کے لیے آیا ہوں، پارٹی کی ایک وائڈر ممبرشپ کے لیے آیا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی واضح ایک اس وقت پوزیشن ہے ہماری پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے، اور اس کو مجھے امید ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ آنر کرے گی۔ اور زیادہ ایک تاثر جو آپ کے بارے میں یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ آپ کا ایجوکیشن سے بیک گراؤنڈ رہا، یہاں پہ مختلف پوسٹوں پر آپ تعینات رہے، لیکن آپ ایک شریف آدمی ہیں، آپ ایک ڈرلے کے آدمی نہیں ہیں، جو لوگوں کے لیے کام کرنے پڑتے ہیں وہ بڑی مشکل ہوتے ہیں، اور وہ اس کے لیے ایک ڈرلے والا آدمی چاہیے جو جا کر وہ کام کروا سکے۔ تو کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ، میں یہ بات پہلے بار سن رہا ہوں آپ سے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے کوئی زیادہ ڈرلے والا آدمی ہو سکتا ہے۔ بہرحال چونکہ مجھے جب شرافت کی آپ نے بات کی تو مجھے اپنی تعلیم کا بھی خیال رکھنا ہے، میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں، پروفیسر ہوں، فل پروفیسر ہوں، میں فوج سے بریگیڈیئر ریٹائر ہوں، اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ مجھے معزز رہنا ہے اور مہذب رہنا ہے۔ جب معزز اور مہذب رہنا ہے تو ظاہر ہے بازاری لوگوں سے مجھے ان سے بھی نمٹنا پڑے گا۔ جی بازاری نہیں، میں کہتا ہوں بازاری لوگوں سے مجھے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی نہ کسی صورت میں ایسی جگہوں سے اٹھ کے آئے ہیں کہ جہاں پہ تعلیم و تربیت کا فقدان ہوتا ہے، تو وہ میں ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہوگا ان کے لیول پہ تو نہیں جا سکتا۔ وسطی باغ کی ایجوکیشن کی کوئی سیٹیں لے کے جائے، کالج کو لے جائے، یونیورسٹیوں کو دوسری جگہ لے جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وسطی باغ چھوڑیں، پورے باغ کا ہم اتنا خیال رکھیں گے کہ باغ کے حقوق کا تحفظ کریں گے، پورے باغ کا۔ وسطی باغ تو ود ان باغ ظاہر ہے 3 سیٹیں ہیں، 3 کنسٹیچوئنسیز ہیں، تو ہم پورے باغ کے حقوق کا خیال رکھیں گے، تعلیمی سیٹوں کا بھی خیال رکھیں گے، انسٹیٹیوشن کا بھی خیال رکھیں گے، ہسپتالوں کا بھی خیال رکھیں گے، لوگوں کا خیال رکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ہم سے زیادہ ڈرنے والا آدمی کوئی نہیں ہوگا۔ وقت آنے پہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انداز جنوں ہم کو بھی معلوم ہے مجنوں، پر تیری طرح ہم عشق کو رسوا نہیں کرتے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر خان محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے، وسطی باغ کی سیاست کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور مسلم لیگ نون نے پارلیمانی بورڈ بھی تشکیل دیا اس ٹکٹوں کے حوالے سے، انٹرویوز میں مکمل ہو گئے، تو آنے والے دن جو ہے وہ آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے ہے۔ میں جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔